वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। हमेशा आप मेरे इस चैनल पे कोई ना कोई एक गेस्ट देखते हैं, कोई नए मेहमान से मिलते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शुएब खान साहब से, जो कि लोकल एंड इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं और IBA के ग्रेजुएट हैं। चलें आपको उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी उनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे से खैर से ठीक ठाक है? ठीक ठाक शहजाद। सर, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने टाइम निकाला और हमें मौका दिया बहुत कुछ आपसे जानने का और आपसे सीखने का। नहीं शहजाद, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके व्लॉग पे आके एक इंटरव्यू दे सकूं, और कोशिश हमारी यही है कि आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जितनी हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों को दे सकें वो उनको मिले, यही मकसद है हमारा। थैंक यू। सर माशाल्लाह अगर देखें माजी में झांक के तो 25 साल का आपका एक्सपीरियंस है और 25 साल बहुत तवील होते हैं। कैसा रहा ये सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा पाकिस्तानी और सऊदी कैपिटल मार्केट्स का बहुत अच्छा रहा। मैं क्लास ऑफ 1997 का IBA का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जितने भी नॉन बैंकिंग हमारा सेक्टर है उसमें मेरी पूरी सारे जैसे कहते हैं जगहों को कवर किया हुआ है। म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में काफ़ी 3 से 4 जगहों पे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में, कमोडिटी एक्सचेंज में मैं रहा हूँ। इसके अलावा DFI में मैंने काम किया है, पाक कुवैत, जो एक अभी भी बहुत टॉप की इदारा है पाकिस्तान का। वहाँ पे इन सब का जो एक्सपीरियंस गेन किया, जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली, उसका मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है। हमारी इकॉनमी में, हमारे लोगों में बहुत मैं कहता हूँ कि एक लेटेंट हिडन पोटेंशियल है, जिसमें हम अगर इसको सही टैप करें, सही गाइडेंस दी जाए लोगों को, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना जो एक मुकाम है वो पा सकता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल मुल्कों के दरमियान। बल्कि सर हमारी दुआ है कि पाकिस्तान बहुत आगे जाए, आमीन, चाहे कोई भी सेक्टर हो, और हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं हैं कि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जाए। सर अभी बात हो रही म्यूचुअल फंड्स की, तो मुझे बताइए म्यूचुअल फंड्स के हवाले से कि म्यूचुअल फंड्स है क्या, इसके बेसिक्स क्या हैं? शहजाद देखें, बेसिकली म्यूचुअल फ़ंड जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपके रिटेल को टारगेट करती है, रिटेल मार्केट को टारगेट करती है। रिटेल का मतलब ये कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए, ऐसे इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मौजू प्रोडक्ट है। मगर इसके अलावा पाकिस्तान में म्यूचुअल फ़ंड में जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसके मतलब सबके लिए है। ये आपको अपने हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हर बंदे के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से प्रोडक्ट्स भी हैं जिसको आप अपने लिए बेहतर समझते हैं, आप उसमें फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, इसमें म्यूचुअल फंड्स में सिक्योरिटी सिस्टम के हवाले से बताइए, और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है इसको? देखिए, म्यूचुअल फंड सेक्टर जो है पाकिस्तान का, वो SSCP उसको रेगुलेट करता है, और माशाल्लाह से ये क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरह से SSCP ने माशाल्लाह गाइडेंस दी है पूरे सेक्टर को, और ये इंश्योर किया है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स को महफूज किया जा सके, उनके साथ कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। तो माशाल्लाह दिस गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ SSCP के दैट दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिहाइंड दिस। और मैंने तो पिछले पूरे 20-25 साल की ग्रोथ देखी है इस सेक्टर की, तो माशाल्लाह रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसमें बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है लोगों के, ताकि कोई मिसगाइड ना कर सकें किसी को। उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, वो इस प्रोडक्ट में, म्यूचुअल फंड में, वो महफूज रहे। इस हिसाब से बहुत SSCP ने कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, ये बताइए कि म्यूचुअल फंड्स को हम कहें कि कितने टाइप्स के हैं या कितने तरीक़ों के हैं, तो आप क्या कहेंगे? शहजाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
دیکھیں میوچول فنڈز جو ہیں وہ بیسکلی آپ ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ان کی رسک ٹالرنس کے حساب سے. اچھا رسک ٹالرنس بالکل کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایکوٹی فنڈز بھی ہوتے ہیں, منی مارکیٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں, انکم فنڈز بھی ہیں, ہائیبرڈ فنڈز بھی ہیں, بیلنس فنڈز بھی ہیں. بہت سارے مختلف طریقے کے فنڈز ہوتے ہیں جن کی رسک ایپیٹائٹ مختلف ہوتی ہے, ان کی ٹارگٹ مارکیٹ الگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایکوٹی فنڈ جو ہے وہ ایکوٹی مارکیٹس میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ایکوٹی فنڈ میں جو بھی انویسٹ کرے گا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں رسک ہے. وہ ہو سکتا ہے 20% فال آ جائے اس کی ویلیو میں, ہو سکتا ہے 30% فال آ جائے, ہو سکتا ہے وہ 30% کما بھی لے, 20% کما بھی لے, بٹ یہ رسک ہوتا ہے اس میں. تو وہ آپ کے اپنے رسک کے اپنے حالات کے حساب سے, اپنی ایج کے حساب سے, اپنے فائنینشیل کنڈیشنز کے حساب سے ہر ایک اپنا ایک رسک ایپیٹائٹ ہوتی ہے, اس کے حساب سے آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. میوچول فنڈ میں کیش فنڈ, منی مارکیٹ فنڈز ہیں, یہ لیسٹ ایکسٹریملی لو رسک والے فنڈز ہوتے ہیں. ان میں آپ کہہ ہی سکتے ہیں کہ میوچول فنڈ سیکٹر میں جو کیش فنڈز اور منی مارکیٹ فنڈز ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں بینکنگ ڈپازٹس کی طرح سے ہوتے ہیں. جسٹ لائک اے بینکنگ ڈپازٹس ہے. ان میں اتنا ہی رسک شامل ہوتا ہے جتنا آپ بینک ڈپازٹ میں جتنا رسک ہوتا ہے اتنا ہی رسک اس میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیش فنڈ اور منی مارکیٹ فنڈ انویسٹ ہی آپ کے جو ہیں وہ بینک ڈپازٹس میں یا گورنمنٹ سیکیورٹی, گورنمنٹ ٹی بلز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ زیادہ کسی اور جگہ میں انویسٹ نہیں کر سکتے, تو ان کا جو رسک پروفائل ہوتا ہے وہ بہت لو ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں انکم فنڈز پہ. انکم فنڈ جو ہوتے ہیں وہ ان بینک ڈپازٹس اور گورنمنٹ سیکیورٹیز کے علاوہ وہ پرائیویٹ ٹی ایف سیز میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ان میں بھی ان کی جو رسک کی ڈیفینیشن ہے وہ ذرا سا ماڈریٹ رسک پہ آ جاتے ہیں, ہائی رسک میں وہ بھی نہیں ہوتے. ہائی رسک میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ایکوٹی فنڈز کو, بیلنس فنڈز کو, جن میں کچھ پورشن ایکوٹی کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ پورشن ایکوٹیز کا بھی ہے. جی ہوتا ہے. ان کو ہم ہائی رسک فنڈ کہتے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں, لو رسک, میڈیم رسک اور ہائی رسک, اس کے حساب سے میوچل فنڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک انڈیویجول جو انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس پہ جج کرتا ہے کہ بھئی میرا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے, میں کتنا رسک ٹالرنس میری کیا ہے, اس کے حساب سے پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں. آف کورس مختلف جو اے ایم سیز ہیں وہاں پہ سیلز کے پرسنز ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ جو ہمارے اے ایم سی سیکٹر میں جو اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے اس میں ایک رسک کا فارم بھی ہوتا ہے, کویسچنیئر ہوتا ہے جس میں ہر ایک کے رسک ٹالرنس کے حساب سے اس کی سکورنگ ہوتی ہے. تو وہ بھی پورا گائیڈ کرنے کے لیے ہے کہ اگر کسی کے بارے میں نہیں پتہ تو اسے ہم پوچھ کے وہ سوالات اس سے حل کروا سکتے ہیں, جس سے ان کا رسک کی ہمارے پاس ٹالرنس آ جاتی ہے کہ اچھا بھائی یہ بندہ جو ہے مناسب ہے اس کے لیے کیش فنڈ میں پیسہ ڈالے یا انکم فنڈ میں پیسہ ڈالے یا ایکوٹی فنڈ میں پیسہ ڈالے. تو وہ رسک ٹالرنس کے حساب سے ان کو ہم گائیڈنس دے دیتے ہیں اس طرح سے. یہ بتائیے کہ اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس کیا ہے, کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے تو پروسیس اس کے حوالے سے, اور کے وائی سی کا بتائیے گا کہ کے وائی سی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کس طرح فلفل ہوتا ہے. اچھا دیکھیں شہزاد, کے وائی سی نو یور کسٹمر کا جو پروسیجر ہے وہ میوچل فنڈ سیکٹر میں تو بہت ان ڈیپتھ اور بہت ڈیٹیل میں امپلیمنٹ ہوا ہے. کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے, نیشنل ہونا چاہیے, پاکستانی نیشنل, اینی پاکستانی نیشنل ویدر ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ دے کین اوپن اپ این اکاؤنٹ. اس میں بیسک وہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا سی این آئی سی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں ٹیکس ریٹرن کی, اگر آپ سیلریڈ ہیں تو سیلری سلپ آپ کی چاہیے ہوتی ہے, اگر آپ بزنس کوئی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو یہ ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے, پروفنگ کہ ہاں یار یہ میری بزنس ہے, اس کے آپ ٹیکس ریٹرن سب جمع کرا دیتے ہیں. تو بہت سمپل, ویری ایزی ٹو پروسیس ہوتا ہے. اس میں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. ایک دفعہ جب آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے پھر آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. انویسٹمنٹ کی جو لمٹ ہے وہ آپ منیمم 5,000 روپیز سے دین اسکائی از دا لمٹ. آپ ہمارے پاس انویسٹرز ہیں جو کہ 10 کروڑ روپے بھی لگاتے ہیں, 50 کروڑ روپے بھی لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ریٹیل انویسٹرز ہیں وہ بھی ہیں, سب کے ساتھ, سب اینی باڈی کین انویسٹ. ہر کوئی انویسٹ
کر سکتا ہے. بالکل. اچھا جو سیلریڈ پرسن ہے, آپ کے کہنے کا مقصد ہے جو سیلریڈ پرسن ہے وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, بالکل, جو چھوٹے بزنس مین ہیں وہ بھی وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, اور جو بڑے انویسٹرز ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی انویسٹ کر اس میں ایک اور آپ کو چیز بتاؤں شہزاد, جو بہت بڑا فائدہ ہے اس وقت میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کا, 2 سے 3 بالکل بیسک فائدے ہیں. سب سے پہلے تو اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ سیناریو اتنا ہائی چل رہا ہے, تو تقریباً فنڈز کے جو ریٹرنز ہیں, کیش فنڈ منی مارکیٹ فنڈز کے جو ریٹرنز ہیں وہی تقریباً آپ سمجھ لیں 21 سے 22% کی رینج میں وہ چل رہے ہیں, اور جو اسلامک منی مارکیٹ وغیرہ فنڈز ہیں ان کی رینج تقریباً آپ سمجھ لیں 19 سے 20%, 20 سے 21 یہ رینج چل رہی ہے ان کی. اس کے علاوہ ہائی ریٹرن کے علاوہ جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنے کا وہ ٹیکس کا ہے, کہ ہمارے پاس میوچل فنڈ میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کیپٹل گین ٹیکس صرف 10% ہے, اور ڈویڈنڈ انکم کی مد میں آپ کو جو ٹیکس لگتا ہے وہ فل اینڈ فائنل 15% ہے. جبکہ جب آپ بینک ڈپازٹ میں پیسہ ڈالتے ہیں, اگر آپ کا پروفٹ 5 ملین سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کا جو ایکچوئل ٹیکس ریٹ ہے آپ کو وہ پروفٹ پہ وہی ٹیکس ریٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہی ٹیکس ریٹ وہ لگ جاتا. مثال کے طور پہ میں اگر بزنس مین ہوں اور میرا ٹیکس ریٹ فار ایگزامپل 30% ہے, اور میں نے بینک میں جو پیسہ رکھوایا ہوا ہے اس سے مجھے 50 لاکھ سے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے, تو پھر میرا ٹیکس اس پروفٹ میں بھی 30% ہی لگے گا. جبکہ میوچل فنڈ میں ڈیویڈنڈ میں 15% فل اینڈ فائنل ہوتا ہے, چاہے آپ اس میں 1 روپے لگائیں چاہے 1 ارب روپے لگائیں. یہ فل اینڈ فائنل لائبلٹی بنتی ہے. جو کیپٹل گینز میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ٹیکس وہاں 15% سے بھی کم ہو کے 10% پر آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بینیفٹ ہو گیا. تیسرا جو بہت بڑا بینیفٹ ہے میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کا, کہ شہزاد آپ کا پیسہ فار آل انویسٹرز کھلا ہوا ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اگر 10 لاکھ روپے لگائے ہیں اور کسی وجہ سے مجھے 4 دن بعد 10 دن بعد 5 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو میں سمپلی 5 لاکھ روپے کی ریڈیمشن ڈالتا ہوں, 5 لاکھ روپے اگلے دن میرے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں. کوئی اس میں بندش نہیں ہے, کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی اس میں کنڈیشنز نہیں ہیں, شرطیں نہیں ہیں کہ نہیں یار آپ کو اتنے دن رکھنا ہے, اتنا منیمم اماؤنٹ رکھنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمپل پروسیس ہے. آپ کے میں نے 10 لاکھ روپے ڈالے, 5 لاکھ روپے میں چاہیے تھے, باقی 5 لاکھ روپے پہ جو فنڈ کما رہا ہوتا ہے مجھے ڈیلی بیسس پہ وہ پروفٹ مل رہا ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک جو 3 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کے. ایک تو آپ کو اس وقت ہائی انٹرسٹ ریٹ مل رہا ہے, دونوں اسلامک پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, کنونشنل پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ٹیکس کی بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کا پیسہ پورا کھلا ہے, آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یوزلی جب آپ بینک ڈپازٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ 3 مہینے کا ٹی ڈی آر ہوتا ہے, یا 6 مہینے کا ٹی ڈی آر ہوتا ہے, یا 1 سال کا ٹی ڈی آر ہوتا ہے. یہ جو ہے بالکل آپ کا ڈیلی بیسس پہ آپ کا وہ ہوتا ہے, آپ کو ڈیلی منافع مل رہا ہوتا ہے. جتنے بھی پیسے آپ کو چاہیے, آپ کو پورے پیسے چاہیے آپ پورے پیسے نکال لیں, کوئی بندش نہیں کہ جی آپ نے 6 مہینے تک روک کے رکھنا ہے یہ وہ. تو اسی لیے میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ پلیز اپنے اسٹڈی کریں میوچل فنڈز کے بارے میں. یہ پروڈکٹ ہے ہی انڈیویجول کے لیے, وہ تو کارپوریٹ اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جو چھوٹے ہیں 50,000 روپے سیلری پرسن, آپ 5,000 روپے سے بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو پلیز اس میں کوشش کریں کہ جتنا ہم وہ کر سکتے ہیں وہ سیونگز کر کے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا صحیح بتائیں کہ پاکستان میں میوچل فنڈز کیا ہیں, واٹ از دا میوچل فنڈز ان پاکستان؟ دیکھیں اس وقت تو ماشاءاللہ پاکستان کی میوچل فنڈ انڈسٹری نے بہت گروتھ دکھائی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں. ہم تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں 1 ٹریلین کا سائز تو ہو ہی گیا ہے, مے بی مور. اور اس کے علاوہ جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں کلائنٹس کے لیے, اسلامک پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, کنونشنل پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, ایکوٹی ریلیٹڈ بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ کی ایکوٹی کا رسک نہیں لینا چاہتے تو آلٹرنیٹیوز بھی آپ کے پاس ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بینک میں جو پیسے رکھتا ہوں مجھے اس طرح کی کوئی پروڈکٹ ہو, وہاں ہمارے پاس منی مارکیٹ فنڈز, کیش فنڈز ہوتے ہیں, آپ اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں. وہ بالکل آپ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ سیکیورڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی سیکیور ہے آپ کے لو رسک ضرور ہوتا ہے, بٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسہ میں نے تو آج تک کبھی کیش فنڈ میں یا منی مارکیٹ فنڈ میں کسی کا پیسہ ڈوبتے بھی نہیں دیکھا. جی تو سر کچھ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام میں اس کا کیا ہے, اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حلال ہے, دیکھیں فتویٰ وغیرہ شہزاد بالکل. دیکھیں جو زیادہ تر جو اے ایم سیز ہیں پاکستان میں
ان کی اسلامک پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں اور ان کے بورڈ پہ شریعہ ایڈوائزرز بھی ہیں جو کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جو نام ہیں ہمارے ملک میں کافی تو ان میں سے ہیں جو کہ ایڈوائزرز ہیں شریعہ بورڈز پہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے. تو ان کی نظر کے ساتھ ان کے ویو کے ساتھ ہی اسلامک پروڈکٹس لانچ ہوتی ہیں. یہ بالکل دیکھا جاتا ہے, یہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو بھی اسلامک میوچل فنڈ لانچ ہو رہا ہو اس میں اسلامک شریعہ کے پرنسپلز کے کمپلائنس اس کی فلفل ہو رہی ہو, پوری ہو رہی ہو, اور حتی الامکان پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلامک کرائٹیریا پہ پوری اترے وہ پروڈکٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انویسٹرز خاص طور پہ جو پاکستان کے ہیں یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے ایزلی وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ جو جن کا پریفرنس جو ہے صرف اسلامک انویسٹمنٹ کے پہ ہے ان کے لیے بھی ہمارے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے انویسٹمنٹ اسلامک میوچل فنڈز میں. اچھا سر, یہ کام کس طرح کرتا ہے میوچل فنڈز اور کہیں ہاؤ ڈز اٹ ورکس؟ دیکھیں شہزاد, بیسک جو میوچل فنڈ ہے نا, میوچل فنڈ انگریزی کا لفظ میوچل مطلب میں ہوتا فنڈ. ایک میوچل فنڈ اس طرح سے ورک کرتا ہے بیسکلی کہ اس میں جو انویسٹرز ہیں وہ پیسے ڈالتے ہیں, پھر جو ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں. جو فنڈ مینیجر ہوتا ہے وہ جو پیسہ آتا ہے اس کو پھر اس کے کیا کہتے ہیں آفرنگ ڈاکومنٹ کے حساب سے اس کا ایک الاویبل یونیورس بنی ہوتی ہے کہ یہ جو فنڈ ہے یہ ان انسٹرومنٹس میں ہی پیسہ لگا سکتا ہے, تو وہ اس کے حساب سے وہ پیسہ اس میں لگا رہے ہوتے ہیں. سیگریگیشن آف فنڈز کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پہ کیش فنڈز ہوتے ہیں, منی مارکیٹ فنڈز ہیں, انکم فنڈ ہیں, ایکوٹی فنڈز ہیں, تو وہ ہر فنڈ کی اپنی ایک انویسٹمنٹ ایونیو ہوتی ہے الاویبل جس میں وہ پیسہ لگا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کیش فنڈ جو ہے وہ ایکوٹی مارکیٹ میں نہیں انویسٹ کر سکتا, اس کو الاؤ نہیں ہے. صحیح. تو وہ جتنے بھی پیسے آ جائیں اس میں وہ ایکوٹی مارکیٹس میں انویسٹ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ٹیگ نہیں کریں گے, اس کو ٹیگ کر نہیں سکتا. وہ الگ آڈٹ ہوتا ہے, ٹرسٹی ہوتا ہے, وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک فنڈ ہے میرے پاس, اگر وہ 20 ارب کا فنڈ ہے یا 10 ارب روپے کا فنڈ ہے, اس میں کسی نے لاکھ روپے ڈالے ہیں, کسی نے کروڑ روپے ڈالے ہیں, کسی نے 10 کروڑ روپے ڈالے ہیں, تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک پول آف منی جمع ہو جاتا ہے. پھر فنڈ مینیجرز وہ پیسہ لگاتے ہیں. وہ جب آپ اور میں جاتے ہیں اپنے چھوٹے تھوڑے سے پیسے کے ساتھ بینک میں, تو وہ ہمیں ایک ریٹرن دے دیتے ہیں, 15% لے لو, 14% لے لو. مگر جب ہمارا فنڈ مینیجر جاتا ہے وہ 20 ارب روپے لے کے جاتا ہے, وہ 50 ارب روپے لے کے جاتا ہے, تو بینکس اس کو ذرا کچھ اوپر کا ریٹ آفر کرتے ہیں کہ بھئی تم یہ پیسہ ہمارے پاس رکھو. اسی سملرلی جو اسلامک فنڈ ہے وہ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک پول آ جاتا ہے زیادہ فنڈس کا, تو جب وہ نیگوشیٹ کرتا ہے کسی بینک سے تو اس کو ذرا بہتر ریٹ آفر ہوتا ہے. تو اس لیے جو ایک میوچل فنڈ ہے کی جو ورکنگ ہے وہ بیسکلی اس طرح سے کام کر رہی ہے. اچھا سر, جنرل پبلک کے لیے آپ کیا گائیڈ کریں گے ان کو کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کو اس چیز کی انفارمیشن, اس چیز کی گائیڈنس, ایسا لٹریچر ملے جو فردر انڈرسٹینڈنگس کے لیے ہو اور وہ مزید انویسٹمنٹ کریں اس چیز. شہزاد, اس میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ویلاگ میں دوبارہ آؤں گا میں, اور ہم اور ان کو گائیڈنس دیں گے اور ان کو چیزیں بتائیں گے. مگر اس وقت تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, گوگل جو ہے وہ ہر ایک کو اس نے گھیرا ہوا ہے. تو آپ لوگ, میں آپ کے مداحوں سے, آپ کے فین سے یہی کہوں گا کہ آپ گوگل کر سکتے ہیں میوچل فنڈ انڈسٹری آف پاکستان, اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن وہاں سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ میوچل فنڈ ایسوسیشن آف پاکستان موفیب کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ بہت سارے میوچل فنڈز کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, کبھی اگر موقع لگا تو ہم آپ کے پلیٹ فارم میں بھی ڈائریکٹ ہم چیزوں کے بارے میں گائیڈنس دے سکیں گے کہ یہاں پہ انویسٹ کریں اور یہ کر سکیں, وہ بھی کریں گے. بالکل. اچھا سر, اس میں کوئی خاص ایج لمٹ ہے میوچل فنڈس کے حوالے, مطلب جو انویسٹرز ہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی خاص ایج لمٹ ہے یا کیا ایگزامپل دیجیے تاکہ وہ چیز ذرا اور کلیئرٹی مل جائے. شہزاد, کوئی بھی ایج لمٹ نہیں ہے میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنے کی. ہاں, جو چھوٹے بچے ہیں جن کا CNIC نہیں بنا ہوا وہ وہ تک انویسٹ کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے مائنر. ان کے لیے پھر میجر کا ایک پیرنٹ آ جائیں, ان کے والدین ان کے لیے انویسٹ کر لیتے ہیں, ان کے بہاف پہ وہ کر سکتے ہیں. جو ایلڈرلی ہیں وہ تو ظاہری بات ہے, میں آپ کو بتایا کوئی عمر کا وہ نہیں ہے, اور اب تو ہر طرح کی پروڈکٹ اویلیبل ہے انڈسٹری میں. تو
سر 80 میں آپ کو لٹرلی بتاؤں ہمارے پاس ایسے انویسٹرز بھی ہیں جن کی عمریں اس وقت 90 سال کی ہیں اور ماشاءاللہ وہ انویسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی ایج لمٹ کا کوئی فریم نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. کسی بھی ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، یا کوئی سیلریڈ پرسن ہے یا بزنس مین ہے، سب انویسٹ کر سکتے ہیں. سب انویسٹ کر سکتے ہیں بالکل. اچھا سر، اس کے بتائیے کہ اس کے فیچرز یا بینیفٹس کیا ہیں؟ شہزاد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پھر یہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کہ اس وقت آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ بہت اچھا مل رہا ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں اسلامک پروڈکٹس پہ 20% کا ریٹرن ہے مور اور لیس، اور جو کنونشنل پروڈکٹس ہیں اس میں تقریباً 21% کا ریٹرن ہے. ٹھیک ہے، اور پیسہ آپ کا کھلا رہتا ہے، آپ جتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہیں جب آپ کو ضرورت ہو آپ ریڈیم کروا سکتے ہیں اتنا پیسہ. چاہیں تو سارا پیسہ بھی کروا سکتے ہیں، جب دوبارہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے دوبارہ انویسٹ کریں. جب بھی آپ نے ریڈمپشن کروانا ہے آپ کروا سکتے ہیں، کسی بھی وقت کروا سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ٹیکس کا بھی بینیفٹ ہے. آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیویڈنڈ کی مد میں 15% فل اینڈ فائنل ٹیکس لگتا ہے، کیپٹل گینز کی مد میں آپ کو 10% ٹیکس لگتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو ٹیکس کی بھی بینیفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زبردست پروڈکٹ ہے، اور میں تو یہی مشورہ دوں گا سب لوگوں کو کہ تھوڑا تھوڑا انویسٹ کریں، اور اس سے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے، آپ کی سمجھ بڑھے میوچل فنڈ کے بارے میں. اور پھر جب آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو جائے تو آپ پھر اس میں مختلف جو پروڈکٹس اویلیبل ہیں ان میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ کریٹ ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو سر یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا سیف ہے میوچل فنڈس میں؟ بالکل بالکل. دیکھیں ڈپینڈنگ اپون اس میں تھوڑا سا میں ایک وہ دینا چاہوں گا، کیا کہتے ہیں، ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیف ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پروڈکٹ میں انویسٹ کریں. ایکوٹی فنڈ میں اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں پروبیبلٹی ہوتی ہے، اگر مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے تو پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ جو اس کی ویلیو کم ہو جائے. آپ نے فار ایگزامپل اگر ₹1,00,000 لگائے ہیں تو یہ پاسبل ہے کہ وہ ₹90,000 پہ آ جائے، ₹80,000 پہ آ جائے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو سیف کہنا ذرا اچھا. اسی طرح سے اگر ہم کیش فنڈ یا منی مارکیٹ فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہمیشہ اس کو ٹرم کرتے ہیں لو رسک. دیکھیے رسک تو ہر انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے. رسک تو ہوتا ہے. رسک تو آپ بینک ڈپازٹ میں بھی ڈال رہے ہیں اس میں بھی رسک ہے. تو رسک زیرو رسک تو نہیں. تو میں کہوں بالکل سیف ہے. یہ تو کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے. کیش فنڈ منی مارکیٹ فنڈ میں بہت لو رسک ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا اگر کسی نے اپنا پیسہ منی مارکیٹ یا کیش فنڈ میں ڈالا تو انہوں نے اپنا پرنسپل کھویا. یہ میں نے نہیں دیکھا. صحیح. پروفٹ کم زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ مور اور لیس سیف ہوتی ہے. بٹ اگین ہیونگ سیڈ دیٹ میں پھر یہ بات بولوں گا کہ ہم اس کو کیٹیگرائز ایز ویری لو رسک کرتے ہیں. انکم فنڈس کو ہم تھوڑا سا میڈیم رسک میں کلاسیفائی کرتے ہیں، اور ایکوٹی فنڈس کو ان کو ہائی رسک میں ایکوٹی. تو آپ کے سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے منی مارکیٹ اور میوچل فنڈس بالکل لو رسک فنڈس ہیں. ان میں اتنا ہی رسک شامل ہوتا ہے جتنا آپ کے بینک ڈپازٹ وغیرہ میں. تو مائنر رسک لو رسک بھی ورڈ اس سے مائنر رسک کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ایسا اس میں کوئی میکسیمم اماؤنٹ یا منیمم اماؤنٹ مین میکس کا کوئی منیمم کی ریکوائرمنٹ ہے میرے خیال سے. آپ ₹5,000 سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ. باقی اپر لمٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے بھی انڈیویجولز ہیں جنہوں نے 50 کروڑ روپے لگائے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ تو سارا. اچھا اس میں رسک کے انڈیکیٹرز کیا ہیں میوچل فنڈس میں؟ دیکھیں بیسکلی ہر میوچل فنڈ جو بنا ہوتا ہے وہ اس میں پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے، بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ میوچل فنڈ کن کن جگہوں پہ پیسہ لگا سکتا ہے. وہ ہر فنڈ کی اپنی ٹائپ ہوتی ہے. ایکوٹی فنڈ میں یہ الاؤ ہے کہ وہ ایکوٹی مارکیٹ میں پیسہ لگائے گا. کیش فنڈ جو ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ڈیفائنڈ ہوتا ہے، بتلایا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صرف بینک ڈپازٹس میں یا گورنمنٹ کے ٹی بلز میں پیسہ لگائے گا. وہ تیسری یا چوتھی کسی چیز میں جا نہیں سکتا، الاؤڈ نہیں ہوتا. تو رسک کے حساب سے میں یہی بات بولوں گا شہزاد، جیسے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈپینڈ یہی کرتا ہے کہ آپ انڈیویجول کا اپنا رسک کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں بہت پیسے والا ہوں، میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں ایکوٹی شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگاؤں اور وہ آدھا ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایسے بندے کے لیے میں کہوں گا یار کہ آپ ایکوٹی فنڈ میں پیسہ لگائیں. اگر کوئی صاحب ہیں جن کی ذمہ داریاں بہت ہیں اور ذرا ان کے انکم بھی جو ہے وہ محدود ہے، ان کے لیے میں کہوں گا کہ بھائی آپ کیش فنڈ میں لگائیں پیسہ، منی مارکیٹ فنڈ میں پیسہ لگائیں.
تاکہ آپ کو آپ کا ایک اسٹیبل پروفٹ ملتا رہے گا اور آپ کا منافع، آپ کا جو پرنسپل ہے وہ بھی مور اور لیس سیف رہتا ہے. تو یہ ہے بیسکلی شراب کہ وہ ہر ایک کے رسک ایپیٹائٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اور پھر میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اسٹڈی کریں، وہ کریں، دیکھیں. آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ایک بریف تو میں نے بتا ہی دیا کہ کیش فنڈ اور منی مارکیٹ فنڈ وہ اب تقریباً 70 سے 80% لوگوں کے لیے تو وہی مناسب رہتے ہیں. اس میں وہ انویسٹ کریں، بالکل بینک ڈپازٹ کی طرح ان کو ریٹرن ملتا ہے اس میں، اور ان کا جسے کہتے ہیں مور اور لیس ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو پیسے ہوتے ہیں وہ سیف ہی زون میں رہتے ہیں. اچھا سر، یہ کہہ سکتے ہیں اسی کی بیس پہ کہ جو میوچل فنڈز ہیں یہ بینک آفر کر رہے ہیں، آفرڈ بائی بینک؟ بالکل. اس دفعہ اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت ساری جو ایم سیز ہیں وہ بینک بیکڈ ایم سیز ہیں، تو بالکل ظاہری بات ہے وہ بینک بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی پروڈکٹس کو. بالکل. اچھا، اگر کوئی انویسٹر ہے، اس نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہوئی اور مڈ وے میں جا کے کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شہزاد، جنرلی میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ جو بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، میرا ہمیشہ لوگوں کو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے دیکھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ایکوٹی مارکیٹ وغیرہ میں اگر آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ کا منیمم ہورائزن بھی جو ہے وہ کم سے کم 3 سے 5 سال ہونا چاہیے. 6 مہینے کے لیے، سال بھر کا اگر آپ کا ہورائزن ہے تو خدا کے واسطے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ نے انویسٹ کر دیا ہے اور اس میں اگر آپ کو لاس آ رہا ہے تو میرا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے، ڈائیورسفائی رکھنی چاہیے اپنی انویسٹمنٹس کو. انویسٹمنٹس کو ڈائیورسفائی ہم ایک ویلاگ اس پہ بھی کریں گے کہ لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے کہ انویسٹمنٹ جب کریں تو کیسے کریں اور کتنی کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. بٹ اب آپ نے سوال پوچھا، اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ بیسکلی تو لانگ ٹرم ویو ہی رکھیں، اور ہمیشہ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں اس انویسٹمنٹ کرتے وقت ہمیشہ 30-40% سے زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کبھی مارکیٹ نیچے آئے تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہونی چاہیے مزید انویسٹ کر کے اس کو ایوریج کرنا. تو یہی میرا مشورہ ہوگا لوگوں کو کہ اگر آپ نے کہیں ایسا انویسٹ کیا ہے جہاں پہ ابھی آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا لاس جو ہے وہ اس وقت 20-30% سے بڑھ چکا ہے تو اس جگہ لاس بک نہیں کرنا چاہیے. آپ میرے خیال سے انویسٹ کر کے اس کو ایوریج آؤٹ کریں اور ایوریج آؤٹ کریں اس کو، اور یہی ویو لیں کہ اگلے 3 سے 4 سال میں انشاءاللہ ہمارا یہ ریٹرن انویسٹمنٹ جو ہے یہ واپس اپنے لیول پر آ جائے گا تو ہمیں اس میں پیسے بن جائیں گے. جی. اچھا بتائیں کہ واٹ از دا کوریلیشن بٹوین دا ریٹرن اینڈ دا رسک؟ دیکھیں جنرلی جو فائنانس کی کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو فائنانس کے جو اصول ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رسک اور ریٹرن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں. میں جتنی زیادہ رسکی انویسٹمنٹ میں انویسٹ کروں گا تو میرا امید یہی کر رہا ہوں کہ میرا ریٹرن اچھا ہوگا. اگر میں بالفرض اگر بینک مجھے 14-15% دے رہا ہے تو میں اگر رسکی کسی انویسٹمنٹ میں جانا چاہوں گا تو میں یہی چاہوں گا کہ مجھے جو انویسٹمنٹ ہے وہ پھر مجھے کم سے کم 25%-30% دے. تو بیسکلی اسی حساب سے پھر آپ کا ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. اگین میں نے پھر جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، ہر بندے کو اپنا ایک رسک اسسمنٹ کرتے رہنا چاہیے اپنے حالات کے حساب سے، اپنی کمائی کے حساب سے، اپنی ایج کے حساب سے. اس کے بعد ہی پھر آپ کو ڈیسیشن لینا چاہیے کہ مجھے ہائی رسک میں جانا چاہیے یا نہیں. ہائی رسک ہائی ریٹرن، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن ٹرانسلیٹ ہو. آپ ہائی رسک میں پیسہ کھو بھی سکتے ہیں. تو اس لیے ہر بندے کو اپنی رسک اسسمنٹ کے حساب سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سر، میوچل فنڈس کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن ہم سے شیئر کی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام لسنرس کافی انڈرسٹینڈنگ کو ملی ہوگی. کچھ میسیج دینا چاہیں گے وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو نئے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اس میں آنا چاہتے ہیں؟ شہزاد میں یہی کہوں گا لوگوں کو کہ ماشاءاللہ ابھی بھی بہت اویئرنیس نہیں ہے میوچل فنڈس کے بارے میں، اور ہمارے یہاں جنرلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پیسہ لگائیں، کیا کریں، جس کی وجہ سے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے ینگسٹر سے یہی کہوں گا کہ اس انڈسٹری میں بہت گنجائش ہے. ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں، لوگ دوسرے لوگوں کو فائدہ کرنا چاہیں، ان کو گائیڈ کرنا چاہیں انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو پوٹینشیل تو بہت ہے اس انڈسٹری میں، اور میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ اس کی طرف آئیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. بہت گنجائش ہے ابھی بھی اس میں.
بہت شکریہ. اور سر اس چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں شہزاد ویلاگ کے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ پلیز سپورٹ کرتے رہیں. شہزاد ہمارے بہت دیرینہ دوست بھی ہیں, گائیڈ بھی ہیں, بہت ماشاءاللہ اچھے مشورے بھی دیتے ہیں. تو میں یہی آپ سب لوگوں سے کہوں گا کہ پلیز سبسکرائب کریں ان کے ویلاگ چینل کو, اور جتنے اپنے دوستوں میں آپ لوگ ریکمینڈ کر سکتے ہیں اس کو کریں تاکہ ان کی ویورشپ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے اور بڑھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے اتنے بزی اسکیڈول سے جو ہے وہ آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ شہزاد. پھر کسی شو میں ضرور آپ کو دعوت دیں گے ان شاء اللہ. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.